फ्री मेसन सोसाइटी जो है, इसमें शामिल होने के लिए कुछ मखसूस शराइत हैं। पहला ये कि उम्मीदवार की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उसे एक आला हस्ती पर यकीन रखना जरूरी होना चाहिए। ये लाजिम नहीं है कि वो किसी खास मजहब का हो। उम्मीदवार को बकौल उनके एक अच्छे किरदार का हामिल होना चाहिए और मौजूदा अराकीन उसकी सिफारिश करें तो उसको कंसिडर किया जाता है। सिफारिश दरकार होती है। तो रुकनीयत है, उसका अमल रिवायती तौर पर जुबानी सिफारिशात के जरिए होता है। जो मौजूदा मेंबर्स हैं वो किसी शख्स की जुबानी सिफारिश करते हैं और उसी से उसकी रुकनीयत का अमल का आगाज होता है। उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है और पट्टी बांधकर उसको लॉज के इजलास में लाया जाता है। उस ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड फ्लोर के ऊपर चलाकर गले में रस्सी डालकर लाया जाता है, जहां उसके बाद उसको खुफिया जो अलामात हैं, हैंडशेक्स हैं, खुफिया अल्फाज हैं, खुफिया इशारे जो हैं, वो उसको सिखाए जाते हैं और उसी के जरिए हल्फ लिया जाता है। और हल्फ के दौरान उम्मीदवार वादा करता है कि वो सोसाइटी के राज अफशा नहीं करेगा और उसके उसूलों पर अमल करेगा। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पुरअसरार किस्म की तंजीम के बारे में बात करना चाहेंगे। बात यह है कि ये नाम बहुत दफ़ा मैंने और आपने सुना होगा। बातचीत करते हुए लोग इस तंजीम का नाम लेते हैं और इनके बारे में बहुत सी कंस्पिरेसी थेरीज़ हैं, बहुत से साजिशी नज़रियात बने हुए हैं और बहुत सी बातें इनके साथ मंसूब की जाती हैं। वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि नहीं हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता था कि एक दफ़ा ज़रा ये पता तो किया जाए कि ये तंजीम कहाँ से बनी, इसका माजी क्या था, इसकी तारीख़ क्या है, इसका इर्तिका कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक पहुँची, और जो साजिशी नज़रियात इनसे मुंसलिक हैं, जो कंस्पिरेसी थेरीज़ हैं। फ्री मेसन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जनाब। तो फ्री मेसन सोसाइटी के साथ जो साजिशी नज़रियात जुड़े हुए हैं, जो उनकी तारीख़ है वो क्या है, ये कहाँ बनी, किस तरीके से आगे चली, जो इनकी बहुत ज़्यादा राजदारी है कि ये सीक्रेटिव किस्म की सोसाइटी है, ये इस बात में कितनी सदाकत है, ये इसका नाइट्स टेम्पलर्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने उनके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इनके साथ ये तंजीम आज भी फ़ाल है कि नहीं है। तो आइए ज़रा चलते हैं फ्री मेसन सोसाइटी के सफ़र पर कि ये कहाँ से आगाज़ हुआ और कहाँ तक चली जनाब। तो सबसे पहले तो ये सोसाइटी क्या है। फ्री मेसन सोसाइटी, जिन्हें कि फ्री मेसनरी भी कहा जाता है, ये एक आलमी तंजीम है जो सदियों से मौजूद है और ये इनका अपना दावा ये है कि ये आलमी क़ुव्वत और भाईचारे की तंजीम है। और ये दावा करते हैं कि जनाब हम एक ऐसी तंजीम है जो अपने अराकीन को अखलाकियात, रूहानी अक़दार और भाईचारे के उसूलों पर अमल करने की तरगीब देते हैं। और ये अपने आप को एक खुफिया सोसाइटी नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके कुछ राज हैं, जिसके कुछ सीक्रेट्स हैं। इनके इजलास जो कि खुसूसी लॉजेस में होते हैं, उनमें खुसूसी बाज़ मखसूस किस्म की रसूमात हैं जो कि अदा की जाती हैं। कुछ अलामात हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, जिनके साथ ये जो इजलास हैं इनके इन लॉजेस में मुनक़िद किए जाते हैं। इनकी अलामात में स्क्वायर एंड कंपस, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में देखते होंगे, स्क्वायर एंड कंपस है, जो वो कहते ये है कि जनाब हम इसको अपना सिंबल इसलिए रखते हैं क्योंकि ये अखलाकियात और एतदाल की अलामत है। और इसके अलावा एक ऑल सीइंग आई, जो कि बकौल उनके एक आला हस्ती की मौजूदगी को जाहिर करती है, ये शामिल है। अब ये ऑल सीइंग आई, मुझे और आपको इसका नाम सुनकर सिर्फ एक ही लफ्ज़ दिमाग में आता है जब एक ऑल सीइंग आई की बात होती है, और जब नाम लिए बगैर ये कहा जाता है कि एक आला हस्ती की मौजूदगी को जाहिर किया जाता है, तो हम सब ऑल सीइंग आई जब वन आई होती है तो हम उसको हमेशा दज्जाल से मुंसलिक कर देते हैं और हमारे दिमाग में पहला लफ्ज़ वही आता है। और जब एक आला हस्ती की मौजूदगी को जाहिर करती है बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें कहीं कोई शैतान परस्ती का अंसर शामिल ना हो या दज्जाल परस्ती का अंसर शामिल ना हो। तो ये इनकी बारे में कुछ थोड़ी सी अभी तो मैंने आपको इब्तदाइया कुछ बताया है। अब आइए देख लेते हैं कि ये इनका बुनियादी मकसद ये क्या कहते हैं कि जनाब हमारा है। तो ये कहते हैं कि जी हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने अराकीन को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं और माशरे की बेहतरी के लिए हम काम करना चाहते हैं। और वो ये भी दावा करते हैं कि जनाब ये जो तंजीम है ये मजहब या सियासत से अलग रहती है।
ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اراکین ایک اعلیٰ ہستی پر یقین رکھنے کی ان سے یہ توقع کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ڈیول ورشپرز ہیں وہ کسی بھی مذہب کے ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ تو ان کی جو فلسفی ہے، میں نے آپ کو بقول ان کے وہ آپ کو میں نے بیان کر دی ہے. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ فری میسن سوسائٹی جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس مقام سے ہوا. تو فری میسنری کی ابتدا کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے اصل ماخذ صدیوں پرانے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی افسانوی اور بہت سے قیاس آرائیاں موجود ہیں. لیکن سب سے قبول شدہ نظریہ یہ ہے کہ فری میسنری کی ابتدا صدیوں پرانے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی افسانوی اور بہت سے قیاس آرائیاں موجود ہیں. لیکن سب سے قبول شدہ نظریہ یہ ہے کہ فری میسنری کی ابتدا وسط یورپ میں ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو تھے یہ پتھروں کے معمار تھے، یعنی کہ سٹون میسنز تھے، اور یہ پتھروں کے معماروں کے گلڈز تھے. ان سے ان کی آغاز ہوا، اور یہ گلڈز جو ہیں یہ گرجا گھروں اور عظیم الشان عمارات کی تعمیر کرنے کے ماہر کاریگر ہوتے تھے. اور یہ ان ماہر کاریگروں کے گروہ تھے جو کہ جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا، اور وہ اپنے پیشے کو بہت رازداری سے رکھتے تھے اور اپنے ان رازوں کی حفاظت کے لیے کچھ خفیہ علامات، کچھ خفیہ رسومات اور کچھ اس طرح کے خفیہ سیکریٹو سمبلز اور اشارے ان پر یقین کر رکھتے تھے اور ان کا استعمال کیا کرتے تھے. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب گرجا گھروں کی تعمیر کم ہوئی تو ان گلڈز نے غیر کاریگروں کو، یعنی کہ جو نان میسنز تھے، ان کو بھی اپنی تنظیم میں شامل کرنا شروع کر دیا، جنہیں قبول شدہ یا اسپیکولیٹو میسنز کہا جاتا تھا. یہ تبدیلی 17ویں اور 18ویں صدی میں ہوئی. اب جدید میسنری کی طرف آتے ہیں کہ جناب یہ جو جدید فری میسنری ہے اس کا باقاعدہ آغاز 1717 میں لندن انگلینڈ میں ہوا، جب 4 لاجز نے مل کر ایک گرینڈ لاج قائم کیا. یہ وہ نقطہ تھا جب فری میسنری ایک منظم عالمی تنظیم کی شکل اختیار کر گئی. کچھ نظریات فری میسنری کو قدیم مصر سے، حضرت سلیمان کے ہیکل سے، کچھ نائٹس ٹیمپلر سے بھی جوڑتے ہیں. یہ ان کے ساتھ، ان کی تاریخ کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، نائٹس ٹیمپلرز کا تذکرہ ہوا ہے تو میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں. ویسے میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نائٹس ٹیمپلرز ایک قرون وسطیٰ کا عیسائی فوجی گروہ تھا جو صلیبی جنگوں کے دوران 1118 میں قائم ہوا. ان کا مقصد مقدس سرزمین جانے والے عیسائی زائرین کی حفاظت تھا، اور 1312 میں پوپ کلیمنٹ پنجم نے اس گروہ کو تحلیل کر دیا تھا. ان پر بہت سے الزامات تھے کہ یہ شیطانی یا سیٹینک ریچولز میں مبتلا ہیں، سیٹینک ورشپ میں مبتلا ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سی خرافات میں اور بہت سے ایسے ڈارک سنس کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں، اور اس کے بعد ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی نائٹس ٹیمپلرز کے بارے میں بہت سے قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں کہ یہ ابھی بھی فعال ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سے قیاس آرائیوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ ان کے پاس خفیہ خزانے ہیں اور ہولی گریل ہے کہ جس میں پانی پینے سے شاید آپ کو دوام حاصل ہو جاتا ہے، ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے. دراصل فری میسنری کے اندر نائٹس ٹیمپلر ایک اضافی آرڈر ہے اور یہ موجود ہے، لیکن یہ آرڈر صرف عیسائی فری میسنز کے لیے ہے، اور اس آرڈر کے اراکین سے عیسائی عقیدے کی حفاظت کا خصوصی عہد لیا جاتا ہے. 1737 میں ایک فرانسیسی نائٹ شیولیئر ریمزی نے دعویٰ کیا تھا کہ فری میسنری کی ابتدا صلیبی جنگوں کے دوران نائٹس ٹیمپلر سے ہی ہوئی تھی. یہ بات اس نے کہی تھی، اور یہ مزید تقویت دیتی ہے اس سازشی نظریے کو اور اس تھیری کو کہ جناب یہ جو ان کی ابتدا ہے یہ نائٹس ٹیمپلر سے ہوئی. یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو فری میسنز ہیں یہ ٹیمپلرز کے خفیہ علم یا خزانوں کے وارث بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی اسی مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور اس کے بارے میں بہت سے ناولز وغیرہ جیسے دا ڈیونچی کوڈ وغیرہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے. فری میسنز اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ درست ہے. آئیے اب ذرا فری میسنز کے ارتقاء کے بارے میں بات کر لیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1717 میں انگلینڈ کے یہ گرینڈ لاج کے قیام کے بعد فری میسنری تیزی سے یہ اس کے بعد پھیلنا شروع ہو گئی. یورپ،
اور پھر برطانوی سلطنت کے ذریعے دنیا بھر میں پھیل گئی۔ 18ویں صدی میں یہ تنظیم امریکہ، ایشیا اور افریقہ تک پہنچ گئی، اور برطانوی راج کے دوران فری میسنری جو سب کانٹیننٹ تھا، ہندوستان اور پاکستان کا جو پورا علاقہ تھا، اس میں بھی متعارف ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فری میسنری نے کئی شکلوں کو اپنایا۔ اینگلو امریکن فری میسنری ہے جس میں کہ صرف مردوں کو شامل ہونے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ لیکن وہ ایک اعلیٰ ہستی پر یقین ان کے لیے لازم ہے، جبکہ جو کانٹیننٹل فری میسنری ہے وہ مذہبی اور سیاسی بحث کی اجازت دیتی ہے، اور 20ویں صدی میں خواتین کے لیے الگ لاجز بھی وہاں پر قائم کی گئیں۔ تاہم فری میسنری کو کئی جگہوں پر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے 1738 سے اسے ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ اسے سیکولرزم اور خفیہ رسومات کی وجہ سے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ نازی جرمنی اور مسلم دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر کہ اس پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ آج کل فری میسنری کی رکنیت کم ہو رہی ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں، لیکن یہ اب بھی دنیا بھر میں فعال ہے، اور بہت سے ممالک میں اس کے لاجز ہیں اور اس کو ماننے والے اس کے اراکین موجود ہیں۔ اب مشہور شخصیات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فری میسنز تھے جو، ان کے بارے میں بات کی جائے تو فری میسن سوسائٹی نے کئی مشہور شخصیات کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ مشہور ناموں میں شامل ہیں جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن، جو کہ امریکہ کے بانی تھے۔ اس کے علاوہ روڈیارڈ کپلنگ، جو کہ مشہور برطانوی ادیب تھے، اور لاہور کے بارے میں انہیں وہ ایک یہ اس کو کمز گن کہتے ہیں، ان کی ایک ناول تھا کم، وہ کہا جاتا ہے کہ فری میسن تھے۔ اس کے علاوہ ایڈن بز ایلڈن تھے جو کہ خلاباز تھے، جن نے چاند پر قدم رکھا تھا، ان میں سے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں کئی ممتاز شخصیات فری میسنز تھیں، جن میں سوامی وویکانند تھے، جنہیں 1884 میں کلکتہ کے اینکر اینڈ ہوپ لاج میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ موتی لال نہرو، جو پنڈت جواہر لال نہرو کے والد تھے، فخر الدین علی احمد بھارت کے سابق صدر تھے، سی راج گوپال اچاری جو کہ بھارت کے گورنر جنرل تھے، اور اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے۔ ایسی بہت سی مشہور شخصیات ہیں کہ وہ خفیہ طور پر فری میسن تھے، لیکن اس کی تصدیق مشکل ہے کیونکہ رکنیت اکثر نجی رکھی جاتی تھی، خفیہ رکھی جاتی تھی، اس لیے معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا پاکستان میں بھی کہ وہ شاید فری میسن ہیں اور ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اراکین کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور حلف کیسے لیا جاتا ہے۔ فری میسنری جو ہے یا فری میسن سوسائٹی جو ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہیں۔ پہلا یہ کہ امیدوار کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اسے ایک اعلیٰ ہستی پر یقین رکھنا ضروری ہونا چاہیے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کا ہو۔ امیدوار کو بقول ان کے ایک اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے، اور موجودہ اراکین اس کی سفارش کریں تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، سفارش درکار ہوتی ہے۔ جو رکنیت ہے اس کا عمل روایتی طور پر زبانی سفارشات کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو موجودہ ممبرز ہیں وہ کسی شخص کی زبانی سفارش کرتے ہیں اور اسی سے اس کی رکنیت کا عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن آج کل سنا ہے کہ آن لائن وہ درخواستیں بھی قبول کر لیتے ہیں۔ امیدوار کو 3 درجوں سے گزرنا ہوتا ہے، ایک انٹرڈ اپرینٹس، دوسرا فیلو کرافٹ، تیسرا ماسٹر میسن۔ حلف لینے کی رسم بہت ہی رسمی اور علاماتی ہوتی ہے۔ امیدوار کو ایک رسی گلے میں ڈالی جاتی ہے۔ ایک تو جو فرش ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ چیس بورڈ ہوتا ہے، اس میں سفید اور کالے ڈبے بنے ہوتے ہیں، اور اس پہ سے امیدوار کو چلا کر لایا جاتا ہے۔ اس کے گلے میں ایک رسی بندھی ہوتی ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جی یہ تو بھائی چارے کی علامت ہے، لیکن بہرحال اٹ از ویری اسٹرینج، وہ بہت ہی ویئرڈ لگتی ہے جب آپ اسے دیکھیں تو۔ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی ہوتی ہے، اور پٹی باندھ کر اس کو لاج کے اجلاس میں لایا جاتا ہے، اس بلیک اینڈ وائٹ چیکرڈ فلور کے اوپر چلا کر گلے میں رسی ڈال کر لایا جاتا ہے، جہاں اس کے بعد اس کو خفیہ جو علامات ہیں، ہینڈ شیکس ہیں، خفیہ الفاظ ہیں، خفیہ اشارے جو ہیں، وہ اس کو سکھائے جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے حلف لیا جاتا ہے۔ اور حلف کے دوران امیدوار وعدہ کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے راز افشا نہیں کرے گا اور اس کے اصولوں پر عمل کرے گا، اور اس کے یہ کہ وہ ایک جو وہ بڑی پاور ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ وہ کون سی پاور ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر وہ یقین رکھے گا۔ حلف کے بعد اراکین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ برادرلی لو، ریلیف اینڈ ٹروتھ، یعنی کہ بھائی چارہ، امداد اور سچائی کے اصول فری میسنری میں وہ جو ہیں لازم ہیں ان کو فالو کریں گے۔
اگر پاکستان اور ہندوستان کی بات کی جائے تو فری میسنری ہندوستان میں 1729 میں برطانوی راج کے ذریعے متعارف ہوئی، جب کلکتہ میں پہلا پروونشل گرینڈ لاج قائم ہوا۔ 1872 میں پہلا ہندوستانی رکن پی سی دت فری میسنری میں شامل ہوا، اور اس کے بعد سے ہندوستانی اراکین کی تعداد بڑھتی گئی۔ جب میں ہندوستان کہہ رہا ہوں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تھا۔ اور آج اگر بات کی جائے تو بھارت میں تقریباً 470 لاجز ہیں، جس میں 23,000 سے زائد فری میسنز اس میں شامل ہیں۔ اگر ہندوستان اور پاکستان میں میسونک ہالز کی بات کر لیتے ہیں، بمبئی میں فری میسن ہال ہے فورٹ ڈسٹرکٹ میں، جو کہ 120 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ کلکتہ میں فری میسنز کا ہال ہے پارک اسٹریٹ میں۔ حیدرآباد ہندوستان میں گوشہ مال برادری جو 1682 میں بنایا گیا اور 1872 میں اسے فری میسنز کا انہوں نے عطیہ کر دیا، وہ وہاں پر ہے۔ دہلی میں فری میسنز ہال ہے، جنپت جو گرینڈ لاج آف انڈیا کا صدر دفتر ہے۔ اس کے علاوہ چنئی اور بنگلور میں بھی لاجز موجود ہیں۔ پاکستان میں سن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے فری میسنری پر پابندی لگا دی تھی اور لاج کی عمارات سرکاری تحویل میں لے لی گئی تھی۔ اس سے قبل کراچی اور لاہور میں بھی لاجز فعال تھیں، اور یہ لاجز اب بھی ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ وہاں پر جا کر دیکھ سکتا ہے، آپ کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ موجودہ حیثیت پہ بات کی جائے تو فری میسنری بھارت میں آج بھی فعال ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی سرگرمیاں محدود ہیں۔ گو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ خفیہ طور پر اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو میسونک ریچولز کو فالو کرتے ہیں اور فری میسنز کا حصہ ہیں اور خفیہ طور پر اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح عالمی سطح پر اس کی رکنیت کم ہو رہی ہے، لیکن یہ اب بھی بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خیراتی اور سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا ایک وی ہیو اے پریزنس ان دا انٹائر ورلڈ۔ فری میسنز کی اگر بات کریں تو یہ انہوں نے جو یہ خیراتی اور اس طرح کے کام کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، جس طرح برطانیہ میں انہوں نے ایک سال میں $33 ملین جمع کیے تھے۔ بھارت میں گرینڈ لاج آف انڈیا نے سونامی متاثرین کے لیے گھر بنائے تھے، دیہی علاقوں میں بجلی فراہم کرنے کے منصوبے شروع کیے تھے۔ تو یہ کام یہ لوگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جو ان کی خفیہ کارروائیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں فلاحی، یہ کور ہے اور اصل مقاصد اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ اب جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ حضور اتنی رازداری کس لیے، کاہے کو اتنا راز، مطلب کچھ ہمیں بھی بتائیے، تو وہ فرماتے یہ ہیں جناب کہ فری میسنری کی رازداری کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تاریخی روایت ہے جو پتھر کے معماروں کے گلڈ سے شروع ہوئی تھی۔ خفیہ ہینڈ شیک، علامات اور رسومات کو راز رکھنے کی قسم کھائی جاتی تھی، اسی لیے ہم یہ راز رکھتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب یہ راز زیادہ تر عوامی سطح پر لوگوں کو معلوم ہو چکے ہیں۔ رازداری کی یہ جو شہرت ہے، اسی کی وجہ سے جو ان کے خلاف یہ نظریات ہیں، کنسپریسی تھیریز ہیں، انہوں نے جنم لیا ہے۔ جیسے کہ یہ کہ فری میسنز عالمی سیاسی اور معاشی جو سارا نظام ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ نظریات اسی وجہ سے اس رازداری کی وجہ سے انہوں نے جنم لیا۔ یہ ذرا بات کر لیتے ہیں، بات ہو رہی ہے سازشی نظریات کی کہ کون کون سے سازشی نظریات ہیں جو کنسپریسی تھیریز ہیں یا تھیریز ہیں جو فری میسنز کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ فری میسنز عالمی کنٹرول کے لیے خفیہ منصوبہ رکھتے ہیں اور نیو ورلڈ آرڈر چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، وہ لوگ جو کہ دنیا کے معاشی نظام کو اور سیاسی نظام کو رن کرتے ہیں، وہ اس آرڈر میں شامل ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل کیا جائے، اور اس کے پیچھے فری میسنری ہے۔ دوسرا شیطان پرستی ہے کہ وہ خفیہ طور پر شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ ان کا تعلق نائٹس ٹیمپلرز کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہائر بینگ کی اور ایک آل سینگ آئی کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان نظریات کو مزید تقویت ملتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک یہودی سازش ہے کہ فری میسنز یہودیوں کی عالمی تسلط کی سازش کا حصہ ہیں، جو کہ بیسیکلی پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف زایون نامی کتاب میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو تقویت وہاں سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ اسیسینیشنز کراتے ہیں، جیسے کہ فری میسنز نے کہا جاتا ہے کہ جان ایف کینیڈی، مصطفیٰ کمال اتا ترک اور اس جیسے اور افراد جو ہیں ان کو بھی ان کی اسیسینیشن میں شاید ان کا کردار تھا۔ یہ نظریات وہ ہیں ان کے کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن گمان غالب ہے کہ شاید یہ ان لوگوں نے کیے ہیں۔ کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی یہ مانتے ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، اور
کیونکہ فری میسنز کی رازداری اور طاقتور اراکین کی موجودگی یہ ان نظریات کو تقویت دیتی ہے۔ تو جناب یہ فری میسن سوسائٹی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات تھیں کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو صدیوں سے رازداری سے کام کر رہی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جناب ہم اخوت اور خیراتی کاموں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت سے سازشی نظریات منسلک ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کوئی واضح ثبوت تو نہیں ہے، لیکن گمان غالب ہے کہ شاید یہ چیزیں درست ہوں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہندوستان میں اس کی مضبوط موجودگی ہے، پاکستان میں اس کی سرگرمیاں محدود ہیں بھی تو پس پردہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور کون کون سی عالمی سازشیں ہیں جو ان سے منسلک کی جاتی ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک فلاحی تنظیم ہے جو صرف بھائی چارے کے لیے کام کرتی ہے، کہ واقعی میں جو سازشی نظریات ان سے منسلک کیے جاتے ہیں وہ درست ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔